अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर 8 विद फातिमा नाजिश में खुश आमदेद। प्रोग्राम में आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले गुफ्तगू होगी फाटा के इंज़माम के 5 साल मुकम्मल होने के हवाले से। इंज़माम के बाद से अब तक कबायली अजला में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, जिस बजट का वादा किया गया था, सालाना 100 अरब देने का वादा किया गया था, क्या ये वादे वफा हुए हैं या नहीं हुए। इसके अलावा प्रोग्राम में बात करेंगे सूबाई बजट में तालीम के लिए 30% हिस्सा मुख्तस करने की तजवीज़ के हवाले से। साथ ही साथ बात होगी महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम के लिए 238 बिलियन के बजट मुख्तस करने की तजवीज़ पर। इसके साथ साथ प्रोग्राम में हम बात करेंगे 9 मई के वाक़यात में जो मुल्ज़मान नामजद हुए हैं उनके खिलाफ केसेस को मिलिट्री कोर्ट में चलाने के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत के हवाले से। और साथ ही साथ हम बात करेंगे ईद कुर्बान के करीब आते ही लंपी स्किन वायरस और कॉन्गो वायरस के फैलाव के हवाले से, और साथ ही साथ क्या इस फैलाव पर काबू पाने के लिए हुकूमती सतह पर कोई इक़दाम किए जा रहे हैं या नहीं। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू होंगे पेशावर स्टूडियो से जाहिद उस्मान। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे वीडियो कॉल पर सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार कैसर तनोली इस्लामाबाद से, और हमें ज्वाइन करेंगे पेशावर से फ़ोन कॉल पर सफ़ीउल्लाह गुल साहब जो कि एक सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद। प्रोग्राम में सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि हम बात करेंगे फाटा के इंज़माम के हवाले से। 31 मई को फाटा के इंज़माम को 5 साल पूरे हो गए हैं। इंज़माम के बाद अब तक कबायली अज़लाम में क्या तब्दीलियाँ आई हैं और जो सालाना 100 अरब रुपए देने का वादा किया गया था उस पर अब तक हमें कितना उसको इफ़ा होते हुए हम देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। उस्मान, ये बताइएगा कि आप एक ऐसे रीजन के सहाफ़ी हैं जिसकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए जो मर्जर एरियाज़ हैं उनकी तरक्की पर, उनकी खुशहाली पर। क्या देखा आपने? 5 साल हो गए हैं 31 मई को फाटा के इंज़माम को, आपको क्या लग रहा है, कोई बेहतरी आई है या नहीं? देखिए, इस तरह है कि 1244 अरब देने का वादा हुआ था 10 साल में। 10 साल का एक प्लान रखा गया था जब फाटा का इंज़माम हुआ कि सबसे पहले जो है ये AIP फंड है जिसको एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेड प्लान कहते हैं, उस या प्रोग्राम्स कहते हैं, उस हवाले से ये फंड जो है रखा गया था। इसमें तकरीबन अगर 2019-20 के बजट के हवाले से हम बात करें, सबसे पहला जो बजट उसके बाद पेश हुआ था उसमें 100 अरब जो है प्रॉमिस किए गए थे, 76 अरब जो है वो दिए गए थे, लेकिन उसमें 23 अरब रुपए सिर्फ मिले हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और 23 अरब रुपए जो 23 अरब कितने सालों में मिले हैं? एक साल में 2019-20 के बजट में। अब 20-21 के बजट की तरफ आते हैं तो उसमें 24 अरब रुपए सिर्फ मिले हैं, 76,000 का डिफरेंस फेयर रहता है। अब अगर 2021-22 की तरफ आते हैं तो 25 अरब रुपए दिए गए थे, 74.5 अरब का डिफरेंस है। अब 2023-24 में है, अब अभी तो बजट पेश हुआ है। यानी कि आप जो कह रहे हैं बात वो ये है कि एक साल का जो बजट दिया गया था 100 अरब रुपए का, वो 5 साल में भी पूरा नहीं हो सका। 5 साल बाद 323 अरब रुपए टोटल जो है वो अभी तक डिफरेंस है, पेंडिंग है जो पैसे बताए गए थे, और 84 अरब रुपए सिर्फ लगे हैं। 84 यानी 100 अरब रुपए जो है वो 5 साल में भी नहीं लगे। अगर हम देखें इधर तरक्याती बजट के हवाले से जो बात करें, ADP जिसको कहा जाता है, ADP में तकरीबन 2019-20 में 49 अरब विफाक ने दिए थे, 32 अरब खैबर पख्तूनख्वा ने, और 12 अरब रुपए जो है वो इमदाद के तहत आने थे बात। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है अब इसमें 3/4 जो है वो लेप्स हुआ है। अगर देखें 23 अरब को अगर हम देखें तो इसका मतलब है इसमें 3/4 का जो हिस्सा है वो फंड फ्रीज हो गया है पहले ही साल में। तो हमारी प्रायोरिटी का अंदाजा लग रहा है। अब 5 साल बाद सिर्फ फंड के हवाले से बात नहीं, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं फाटा में। सबसे बड़ा मसला जो है लैंड रिकॉर्ड का है, वहाँ पर लैंड रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हमारे सूबे में ज़्यादातर अजला इस तरह हैं उसमें 100% लैंड रिकॉर्ड नहीं है। फाटा में ये मसला बहुत ज्यादा है, और आपको पता भी होगा चंद दिन पहले दरादम खेल में क्या हुआ है। बिल्कुल वही ज़मीनी तनाज़ा था, लीज पे तनाज़ा था, तो वही 16 अफराद जो है। अच्छा, इसके अलावा जो है सदा में उससे पहले वाक़या हुआ था, वज़ीरिस्तान में भी 2 कौमें आपस में आमने सामने हैं। उसके अलावा जी और अगज़ई में भी यही मसाइल हैं, मुमंद में यही मसाइल है, बाजवड़ में यही मसाइल है। तो इससे हमें अंदाजा लग रहा है कि प्रायोरिटी क्या है, इस दौर में भी लोगों की जाने जा रही है, प्रायोरिटी हमारी क्या है और हम दिखाना क्या चाहते हैं। ठीक है, सफ़ीउल्लाह गुल साहब की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश आमदेद प्रोग्राम में। सफ़ी साहब, ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक खुद भी इसी तरह के कबायली अजला से है, और आप क्या देखते हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरक्की, जिस खुशहाली के वादे किए गए थे इंज़माम के वक्त, आप उन तमाम चीज़ों को इस वक्त कहाँ देख रहे हैं?
دیکھیں بالکل جیسے عثمان نے بات کی، ایک تو یہ تھا کہ 10 سال کا یعنی یہ ایک ایلیویٹڈ پروگرام تھا، اسپیشل پروگرام کہ جس کے انڈر ایٹفار کا لفظ استعمال ہوا کہ جو زم ایریا ہیں، جو قبائلی قبائلی علاقے، ان کو ملک کے دوسرے حصوں کے یعنی جو علاقے ان کے برابر لے کر آنے کی بات. لیکن ہم نے یہی دیکھا کہ جس طرح اگر ہم صرف فگرز کی بات کریں، ابھی تو صرف یعنی فگرز کی بات ہو رہی ہے کہ جو ڈائریکٹ یعنی جو نظر آتا ہے، اگر کوئی اور سمجھ نہیں بھی پا رہا، لیکن اگر وہ صرف بجٹ ایلوکیشن ہی کو دیکھے تو وہی پتہ چل جاتا ہے کہ سیریسنس کہاں پر ہے. دوسری اگر آپ آن گراؤنڈ ریالٹیز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ایک تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی پروجیکٹ کے لیے یا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے آپ ریگولیٹری فیز کیا آپ نے اس کا پراپر کیا یا اس فیز سے آپ گزرے کہ نہیں. اس کا جواب یہی ہے کہ فاٹا کو بس ایک آرڈر کے تحت یعنی وہی 2018 کو ہم اگر دیکھیں تو بس ایک آرڈر کے تحت جو ہے وہ کر دیا کہ ضم کر دیا گیا. لیکن وہاں پر آن گراؤنڈ جو ہے آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس ابھی یعنی جرنلسٹ ہیں اور آپ کے پاس بھی نیوز آ رہی ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر سیکورٹی کے ایشوز، ایڈمنسٹریشن کے ایشوز، لینڈ ریفارمس کے ایشوز، ریونیو جنریشن کے ایشوز، اکنامک ایکٹیویٹیز کے ایشوز، سوشل ایشوز، لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے ایشوز، یعنی کوئی آپ کسی ٹاپک کو اٹھائیں اور آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ایشوز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ بندہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یعنی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ سیریس سے کہتے ہیں وہ ول جو ہوتی ہے وہ ول وہاں پر نظر نہیں آ رہی. آج تک ہم جب بھی قبائلی علاقے میں جاتے ہیں یا کسی ایڈمنسٹریٹر اس سے کسی کوریج کے لیے یا کسی کام کے لیے یا کسی اور کے لیے، تو اب تک یہ حال ہے کہ یعنی ڈی پی او اور ڈی سی آفس جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ابھی وہ اس ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کو اپنی پاورز کا ابھی تک پتا نہیں کہ کون سی چیز کس کے اندر آ رہی ہے، کس نے کہاں پر اپنے پاورز ایکسرسائز کرنی. اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یعنی آپ نے اس سے تو بہتر تھا کہ جس حالت میں چل رہا تھا سلسلہ اسی حالت میں چل رہا ہوتا تو لوگ کم از کم ایک سسٹم کے ساتھ یوز کی تھے. اب یعنی یہ حال ہے کہ یعنی وہ جسے کہتے ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں والی بات ہو گئی ہے. لوگوں کو نہ تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کون سی جگہ پر ہم پروونشلسٹ کی یعنی اکانومی کی بات ہو رہی ہے، کہاں پر وہ فیڈرلسٹ کی بات ہو رہی ہے، کس جگہ فیڈرل سبجیکٹس یعنی آئے گا اور کس جگہ جو ہے وہ پروونشل آئے گا. یہ اس طرح کے بہت سے ایشوز ہیں. ایجوکیشن کو تو آپ یعنی اللہ ہی حافظ ہے، اگر ایجوکیشن سیکٹر کی ہم بات کریں، ہیلتھ کی اگر بات کرتے تو اللہ ہی حافظ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کو جسے کہتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے وہ گراؤنڈ ورک کرنا چاہیے تھا فاٹا کو انضمام سے پہلے، جس کو نہیں کیا گیا ہے. پھر کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک وہ فیز ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنا ہوتا ہے. وہ کیپیسٹی کو ہم نے نہیں دیکھا. ہاں جہاں پر جو چیز نظر آ رہی ہے تو وہ یا تو فورن فنڈڈ پروجیکٹس ہیں یا کوئی آئی این جی او یا این جی اوز کے کوئی ایسے پروجیکٹس ہیں کہ جو کہ اب بھی یعنی وہ لوگوں کی کیپیسٹی یا لوگوں کو یعنی چاہے وہ ایڈمنسٹریشن جو پبلک سیکٹر آفیسز ہیں اور چاہے عام یعنی ایون یعنی جو لوکل گورنمنٹ یا لوکل باڈی سسٹم بھی جو وہاں پر ایکسٹینڈ کیا گیا ہے یا وہ کیا لوگوں کو اپنی یعنی وہ پتہ نہیں چل رہا ان کو کہ کیا ہے کیا نہیں. یعنی آپ کا کہنا یہی ہے کہ فاٹا کے انضمام میں تو بڑی پھرتی دکھائی گئی ہے لیکن جو عملی اقدامات ہیں اس میں سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے. کیسر تنولی صاحب کی طرف چلیں گے. السلام علیکم کیسر صاحب. وعلیکم السلام. کیسر صاحب، عثمان کی بات آپ نے سنی ہوگی، 84 ارب آپ نے غالباً کہا ہے ٹوٹل جو کہ ملے ہیں اور 5 سال کے دوران ملے ہیں. اگر ہم اس کو دیکھیں جو ڈیفرنس آ رہا ہے تو وہ تو 400 ارب اور سم تھنگ 414 ارب روپے کا آ رہا ہے. تو ڈیفرنس جو آ رہا ہے تو تقریباً آ رہا ہے 1244 ارب کا 10 سال میں. لیکن ابھی ہم 5 سال کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا کیسر تنولی صاحب کہ کدھر گئے وہ پیسے؟ وفاق میں آپ موجود ہیں، کیا خبریں آپ کے پاس ہیں اس حوالے سے؟ اچھا فاطمہ، زاہد عثمان اور شفیع گل صاحب، آپ لوگ کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر موجود ہیں، صوبائی دارالحکومت ہے پشاور، آپ لوگوں کے پاس جو معلومات آپ کے نمائندوں کے ذریعے یا جو ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے ہم لوگ سطحی نظر سے دیکھتے ہیں چیزوں کو فیڈرل کیپٹل کے اندر بیٹھ کے. آپ کے پاس چیزیں بہتر طریقے سے رپورٹ ہو کے آتی ہیں اور وہاں کے جو نمائندے ہیں وہ بہتر طریقے سے بتاتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا اور کیا ہونا تھا اور کیا کر رہے ہیں. جو ہمارے پاس معلومات ہیں، یہ بہت درست بات کی زاہد عثمان نے کہ جو پیسے مختص کیے گئے تھے یا جو پیسے ملنے چاہیے تھے وہ پیسے نہ مل سکے. وہ پیسے
कैसर साहब, आप जाहिद बताइए गا, कैसर भी इस बात को जो है इसी तरफ आ रहे थे कि वो पैसे नहीं मिल सके, तो सवाल यही है कि क्या वाकई इतनी गैर संजीदा है हमारी वफाक इन एरियाज़ को लेके कि जो वादा खुद किया है, जिस चीज़ का जो है उन्होंने फिगर का हिसाब खुद लगाया था, अब उससे स्टेप बैक कर रहे हैं क्या? देखिए, संजीदगी का आलम तो यह है, कहा गया था कि तमाम सूबे जो हैं वो इसमें अपना हिस्सा डालेंगे जी। सबसे पहले तो जब 2019 और 20 का बजट पेश हुआ तो उसमें सूबों ने इनकार कर दिया। सूबों ने कहा हमारे और भी मसाइल हैं, हम फाटा को पैसे नहीं दे सकते, तो सारा बोझ जो है ऑटोमेटिकली खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर आ गया जी। तो खैबर पख्तूनख्वा का ऑलरेडी विफाक के साथ ये मसला चल रहा होता है कि हमारे जो बकाया जात हैं वो बिजली के और बिजली के खालिस मुनाफा की मद में और बाकी रॉयल्टी की मद में वो भी पेंडिंग होते हैं। अब फाटा के हवाले से अगर हम बात करें, पिछले साल की बात करें 2022 और 23, इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है वो मैं आपको बताता चलूं। 100 अरब की बात हुई थी जी। तो 100 अरब में जो है सिर्फ 12 अरब रुपए दिए गए थे। 12 अरब रुपए AIP और ADP दोनों में। सबसे बड़ा प्लान जो है AIP या AIP में 100 अरब आते हैं, बाकी ADP के तहत 113 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मुख्तस किए थे। अब 113 अरब में खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सिर्फ 3 अरब रुपए दे सकी है और विफाक जो है उसमें जी 9 अरब रुपए दे सकी है। तो मतलब है विफाक की तरफ से जो पैसे मिलने थे उन्होंने 53 अरब रुपए का कहा था। इस साल इसहाक डार साहब ने जो AIP के तहत पैसे मुख्तस किए हैं उसमें तकरीबन 57 अरब रुपए हैं। तो पिछले साल 53 अरब में सिर्फ 9 अरब रुपए दिए। तो इससे अंदाजा होता है कि भाई संजीदगी कहाँ पे है। और सफ़ी साहब ने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मैं एक प्रोग्राम करता था खैबर न्यूज़ पे नए पख्तूनख्वा के नाम से, जिसका ताल्लुक बिल्कुल होली सोली जो है वो फाटा इंजमाम के हवाले से और उसके अलावा जो है मर्ज एरिया के हवाले से था। मैं तकरीबन तमाम मैंने डिस्ट्रिक्ट विजिट्स की हैं और आपको भी याद होगा, आपसे भी रब्ता हुआ था, उधर एक स्कूल है उस हवाले से। तो वहाँ पर जितने भी स्कूल बने हैं वो फॉरेन फंडेड हैं, फॉरेन जो एड है उससे बनाए गए हैं। इन लोगों ने एक स्कूल भी नहीं बनाया, एक अस्पताल को अपलिफ्ट नहीं किया। MTI के हवाले से बात करते हैं, 7 अजला है फॉरेन एड के जरिए आपने कहा कि स्कूल बने हैं। सफ़ी साहब की तरफ चलेंगे। सफ़ी साहब, उस्मान ने कहा है कि 84 अरब रुपए अब तक रिलीज हुए, लेकिन वहां पर जो उनको कुछ ना कुछ तरक्याती काम नजर आए हैं वो फॉरेन एड के जरिए किए गए हैं। तो फिर वो 84 अरब रुपए आपको कहीं पर लगते हुए दिखाई दिए हैं अब तक? देखिए, बात तो यही है कि फिर वो ये आ जाती है कि एक तो सिस्टम का, प्रॉपर सिस्टम का ना होना। फिर हमने ये भी देखा, मैं फिर उस चीज के क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन अगेन आपने भी न्यूज पढ़ी, सबने देखी और वो किया कि सिर्फ यानी अगर हम फाटा के जो लोगों को रिहैबिलिटेशन की जो उनके पेमेंट्स थी उसमें कोई 1.25 अरब रुपए से ऊपर का सिर्फ एम्बैगलमेंट यानी ऑडिट रिपोर्टेड है अपने, यानी जो गवर्नमेंट की अपनी ऑडिट रिपोर्ट में है। इसी तरह एम्बैगलमेंट्स को जो है वो भी अगर पहले उनको अगर हम एक साइड पे भी रख लेते हैं तो ऑन ग्राउंड जो है वो इतना निगलेक्टेड एरिया है कि अगर वहां पर आपको करते भी हैं तो वो ये है कि वो रेगिस्तान में रेत में पानी का एक कतरा जो है वो नजर नहीं आता। अगर ये प्रॉपर एलोकेशन नहीं होगी, लोगों को उसका वो असरात उसको वहां पर ग्राउंड पे नजर नहीं आएंगे, सिवाय चंद एक यानी ये कि गाड़ियां खरीद ली या उसका जो है वो रेनोवेशन कुछ यानी वो हो गया, जो हमें कुछ नजर आ रहा है। अगर मैं ये कहूँ उसमें साउथ वजीरिस्तान की अगर मैं बात करूं या नॉर्थ में कुछ जो हमें नजर आया या औरंगजेब में कहीं हमने जो विजिट किए और वो किए, क्योंकि वही वाली बात है सिस्टम में हेल्थ और एजुकेशन की साइड पे यानी काम करने की वजह से, और वहां पर जब गए हैं तो वो यही देखा है कि जो पाकिस्तान आर्मी ने जिन प्रोजेक्ट्स पे टेकअप किया या उन्होंने उसमें इनिशिएटिव लिया और बनाया, तो वो तो आपको कुछ हद तक यानी वो नजर आ रहे हैं कि हाँ उसको कहीं ना कहीं पर वो प्रॉपर काम हुआ। बाकी ऑन ग्राउंड जब हम देखते हैं, अगर बाइफरकेट करना शुरू कर दें तो बाजोर से मोहम्मद और ये सारा चलना शुरू कर दें। हाँ, मोहम्मद में कंपैरेटिवली वो इंतजाम से पहले भी काम चल रहा था और अभी भी यानी कंपैरेटिवली दूसरे। पाराचीनार अगर आप जाते हैं तो कुर्रम एजेंसी में पाराचीनार के लोगों से जब आप मिलते हैं, और रिसेंटली लास्ट मंथ यानी मेरा वहां का विजिट था, वहां पर वो लोगों के रिजेंटमेंट्स उस हद तक हैं कि वो कहते हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं हो रहा। और जब बात होती है, जिस तरह उस्मान ने रेवेन्यू की बात की या लैंड रिफॉर्म की बात की, तो DPO या DC की जब आप बात करते तो आपको बड़ा एक प्यारा सा जुमला कहते कि ये लोग आपस में बैठ नहीं सकते, खुद ही यानी ये हमें डिसाइड करके बताते नहीं है। और जबकि लोगों का ये कहना है
کہ جب آپ ڈنڈے کے زور پر باقی اور کام کروا سکتے ہیں تو ڈنڈے کے زور پر آپ لوگوں کو بٹھائیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جس فنڈز کی ہم بات کر رہے ہیں اگر جو ملے بھی ہیں تو وہ ریت پر پانی کا قطرہ آپ نے کہا نظر نہیں آتا. بالکل بجا فرمایا. کیسر تنولی صاحب ہمارے ساتھ کال پر ہیں. کیسر صاحب سوال وہی ہے کہ وفاق میں موجود ہیں آپ, کیا سنگن ملتی ہے وہاں سے, کیوں اتنا غیر سنجیدہ رویہ رکھا جا رہا ہے انضمام کے بعد بھی قبائلی اضلاع سے؟ دیکھیے یہ میں وہی بات دوبارہ دہراؤں گا کہ جو وہاں کے نمائندے ہیں اور جو لوگ رپورٹ کرنے والے ہیں, خاص طور پہ جو میں جرنلسٹ ہوں ان کی بات کروں, وہ بہتر ساری منظر کشی کر سکتے ہیں کہ وہاں کے حالات تبدیل ہوئے کہ نہیں پچھلے 5 سال میں. جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں, جو ہمارا ایک آدھ وزٹ میرا ہوا ان علاقوں کے اندر, تو وہاں پر مجھے کوئی بہتری نظر نہیں آئی, وہاں پر چیزیں کوئی بہتر ہوتی نظر نہیں آئی, کسی کے پاس کوئی پلان نظر نہیں آیا کہ انہوں نے چیزوں کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. دوسری سب سے بڑی جو ناکامی ہے, یہ 5 سال گزر گئے ہیں, 5 سال 31 مئی کو پورے ہو گئے, اور ان 5 سالوں کی جو ساری ذمہ داری عائد ہوتی تھی وہ سابقہ حکومت کے اوپر ہوتی تھی. صوبے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, وفاق کے اندر بھی وہ تقریباً 4 سال ان کی حکومت موجود تھی. اب اگر وہاں کے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں ملے, یا جو ان کے ساتھ کمٹمنٹس ہوئی تھی, جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے, اگر وہ پورے نہیں ہوئے تو اس کے اندر بھی براہ ذمہ داری انہیں کے اوپر عائد ہوتی ہے. دوسری بات, پھر اس 1 سال کے اندر کسی نے کیا یہ سوچا کہ میں موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کی بات کر رہا ہوں, جب سے وفاق کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی, خیبر پختونخوا کی حکومت ختم ہوئی, اس کے بعد سے وفاقی حکومت نے کیا پلانز کیے, وفاقی حکومت جو پی ڈی ایم کی موجود ہے ان کے پاس کیا آگے کا پلان ہے, کیونکہ ابھی تک تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو انضمام ہوا اس وقت, تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی پلان ہے. نہ ماضی حکومتوں کے پاس کوئی تھا, نہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی, اور نہ ہی لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں. ابھی اگر آپ کو کوئی سنجیدگی نظر آتی تو وفاقی بجٹ پیش ہوا ہے مالی سال 2023-24 کا, اس کے اندر آپ کو کیا نظر آیا کہ فاٹا کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی, یا جو پیسے ان کے پہلے مختص کیے گئے تھے, وہ ان کو دینے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں, یا ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ وہ لوگ بہت وفادار ہیں, جفاکش ہیں, انہوں نے ہمیشہ اس ملک کے لیے بہتری, اس ملک کی بہتری کے لیے, اس ملک کی سلامتی کے لیے اپنی ہر طرح کی قربانیاں پیش کی. بالکل قبائلی عوام غیور ہیں, اور پاکستان کو جب جب قربانی کی ضرورت پیش آئی ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے. ناظرین پروگرام میں اس وقت جو ہے وقفے کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ساتھ رہیے گا, مزید اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فاٹا کے انضمام کے 5 سال پورے ہونے کے حوالے سے, اور جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں فنڈز نہ دے کر قبائلی عوام کے ساتھ, ان پر مزید گفتگو کریں گے ہم. عثمان یہ بتائیے گا کہ مالی سال 2022-23 کا جو بجٹ تھا اعلان شدہ, وہ فنڈ بھی نہیں ملا. اس کے علاوہ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان نے ایک انکشاف کیا, اور انہوں نے یہ بڑا ببانگِ دہل کہا ہے کہ بھائی یہ فاٹا کا انضمام تو امریکہ کے کہنے پہ ہوا تھا. کون سی امریکی سازش ہو رہی ہے ہمارے ملک میں؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ہے, یہاں جو بھی چیز ہوتی ہے امریکہ سے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اگر قاسم کے ابا کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے, اگر کسی اور کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں امریکہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے. جس کسی کی بھی بات ہوتی ہے امریکہ سے جوڑ لیتے ہیں, حالانکہ امریکہ اتنا فارغ نہیں ہے کہ ہر چیز میں وہ کرے, چیزیں کرے. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اجلت کس بات کی تھی, کیوں اس اجلت میں یہ فیصلہ ہوا ہے فاٹا انضمام کا. دیکھیں سب سے پہلے صفی صاحب نے جو بات کی ہے وہ بہت عام ہے, اس حوالے سے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ بھائی سب سے پہلے آپ گراؤنڈ ورک کر لیتے, ہوم ورک کر لیتے, اسٹریٹجی بناتے کہ ہم نے 10 سال میں یہی چیزیں کرنی ہے. جب بنا رہے تھے آپ فاٹا انضمام آپ لوگوں نے کیا 25ویں آئینی ترمیم کے تحت, 24ویں, تو آئینی ترمیم کے تحت آپ نے فیصلہ کیا, تو اس کے بعد آپ کے پاس پلان کوئی نہیں. اگر سنجیدگی کا یہ عالم ہے, پشاور سے مومند کتنا دور ہے؟ 55 کلومیٹر. غلانئی, پشاور سے غلانئی تک جو روڈ بن رہا ہے وہ آج تک نہیں بن پایا 5 سال میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت سنجیدہ ہے فاٹا کے مسائل کو لے کر. صفی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں فاٹا کے مسائل کے حوالے سے, تو جب مرجر ہو رہا تھا تو مجھے خود بھی یاد ہے, آئی تھنک 2018 کی یہ بات ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, 2018 میں یہ مرجر ہوا تھا, اور ہم نے جب اس کی رپورٹنگ کی تھی اور بالخصوص ہم نے بات چیت کی تھی ان لوگوں سے جو کہ قبائلی لوگ تھے اور پشاور میں کہیں نہ کہیں وہ آباد تھے اور بڑے ویل سیٹلڈ لوگ, تو بہت خوشی کا اظہار کیا تھا انہوں نے, اور ان کو لگ رہا تھا کہ شاید قبائلی عوام کی تقدیر بدلنے والی ہے. ابھی آپ کا کیا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو فاٹا کے عوام ہیں, جو قبائلی عوام ہیں, وہ اس مرجر کو لے کر اور اس سے جڑی توقعات جو ان کی تھی اس کو لے کر کتنے مایوس ہیں؟
دیکھیں اس کو آپ نے دو اینگل سے دیکھنا ہوگا. ایک تو یہ تھا کہ فاٹا کی خاص کر اگر ہم بات کرتے ہیں خیبر کی بات کریں محمد کی باجوڑ کی اور اسی طرح اگر ہم باقی جو سیٹل ایریا میں میجورٹی لوگ جس طرح اگر ہم ساؤتھ وزیرستان کی بات کریں تو میجورٹی آف دا پیپل یعنی مور دین 70% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ سیٹل ایریاز میں رہتی ہے. تو ایک تو وہ جو قانون جسے کہتے ہیں دا لا ایٹ ہوم یعنی جو آلریڈی قوانین تھے جو ملک کے ان کے ساتھ وہ یوز کی تھے. پھر یہ تھا کہ تعلیم کے سلسلے میں جاب کے سلسلے میں وہ لوگ تو وہ اس چیز کو ویلکم کر رہے تھے وہ لوگ. لیکن پھر ایک وہ بھی طبقہ تھا کہ وہ اس چیز کے خلاف ہم نے مظاہرے بھی دیکھے اور خاص طور پہ ہم نے JUI کا جو تھا وہ یہی دیکھا تھا اس وقت بھی کہ وہ انضمام کے خلاف تھے اور وہ انضمام کا یہی وہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ بجائے اس کو کہ یہ آپ انضمام کرتے ہیں تو یہ ہمیں جو پارلیمنٹ میں ہے یعنی لوور اینڈ اپر ہاؤس میں ہمیں ریپرزنٹیشن کا بھی ایشو ہوگا جو آلریڈی ہماری ریپرزنٹیشن ہے وہ سیٹس ہماری کم ہو جائیں گی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پڑھا لکھا طبقہ یا جو انٹیلیجنسیا جس میں ہم یا کہہ رہے ہیں انٹلیکچوئل جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر 2017 کے بھی ہم سینسس اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس میں یعنی نارتھ وزیرستان کی پاپولیشن جو ہے وہ مشکل سے یعنی 6 لاکھ کے آس پاس اس کو مینشن کیا گیا ہے. اور جبکہ یعنی دوسری طرف 2014 کے جب ہم آپ نے بھی یعنی کور کیا سب نے یعنی یہاں پر جتنے جرنلسٹ ہیں انہوں نے کور کیا کہ صرف نارتھ وزیرستان کے جو ایگزوڈس ہوا وہ لوگوں کا یعنی انخلا ہوا کہ جس کی بات ہوئی کیونکہ وہ تو کوئی 10 لاکھ سے اوپر کے لوگ جو تھے وہ یعنی ان کا انخلا ہوا. تو پھر 2017 کے سینسس کو ہم مانیں یا وہ انخلا والی اس فگر کو مانیں کہ جو کہ بڑے ذمہ دار اداروں کی طرف سے یعنی وہ انخلا کی بات ہوتی تھی کہ نارتھ کا اور یہی دعویٰ تھا کہ یہ پاپولیشن کے اوپر جو ہے سینسس کے اوپر یہ ایشو ہے تو وہ پھر فردر ایلوکیشن کی طرف بھی مسئلہ جائے گا. پلس ایک اور جو سب سے بڑا ہو کہ آپ کے سینٹ میں ایکول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. آپ کی فاٹا کی جو پہلے یعنی جو سینٹ کے سیٹیں ہیں وہ سیٹیں ختم ہو جائیں گی. نیشنل اسمبلی کے پھر یعنی ایلوکیشن ہوگی وہ بھی یعنی آپ کی یعنی کم ہو جائے گی. وہی ہوا دیکھا ہم نے کہ سیٹوں کا ایشو بنا. دوسری طرف یہ کہا گیا کہ نہیں جی یہ تو پروینشن میں تو ان کو دیں گے یعنی سیٹیں. تو یہ وہ ایشوز جو ایک طرف تو یہ تھے کہ جو جسے کہتے ہیں پولیٹیکل فرنٹ پر بھی اور پھر اس کو ظاہر ہے کہ ایگزیکٹو اس پر بھی کہتے ہیں. یہاں پر پھر ایڈمنسٹریٹو کی وہ بات ہوتی ہے تو اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ بجائے یہ کہ یعنی اب ایک ساؤتھ وزیرستان جو آپ کے بالکل ایکسٹریم ہوتے ہیں وہ وہاں سے اس کے جو بھی ایشو ہوں گے جس طرح چترال کے لوگوں کا کہنا ہوتا تھا کہ بھائی ہم جو بھی یعنی کیونکہ پشاور تک ٹریول ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے تو ہمارے لیے وہیں پر یعنی یا تو ڈویژنل لیول پر ایسے سیٹ اپ بنا دیے جائیں کہ جو کہ یعنی ہمارے لیے ایزی ایکسیسیبل. ابھی عثمان نے بتایا کہ مومن تک 55 کلومیٹر کا راستہ ہے لیکن وہ سڑک بھی تعمیر نہیں ہو رہی. اس ٹاپک کو ہم اس پوائنٹ پہ ختم کریں گے. اگر آپ ایڈ کر دیں اپنا پوائنٹ آف ویو صفی صاحب کے ہمیشہ ہی سیاست ہوتی رہی ہے فاٹا کے ایشو پر اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے کہنے پر فاٹا کا انضمام ہوا ہے. جی دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ یہ اگر ہم یہ اسٹیٹمنٹ تو بڑی آسان ہوتی ہے لیکن پھر یہ اپنے ہی اداروں کو انڈرمائن کرنے والی بات ہوتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مولانا صاحب جو تھے وہ JUI کی پالیسی وہ انضمام کے خلاف رہی ہے. وہ اس چیز کے پیچھے بھی ہے کہ اس کو ریورس کرنے کے لیے وہ تبدو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ریورس ہو سکتا ہے اس مرجر کا ریورس ہو سکتا ہے کوئی آپ کو امکانات لگتے ہیں کیونکہ جو ذرائع تھے کچھ دن پہلے ہم دونوں ہی ایک جگہ پہ موجود تھے وہاں پر بھی یہ بات ہوئی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریورس ہو سکتا ہے فاٹا کا؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہی دا پاس ٹو بی والی بات بھی آ جاتی ہے اور پھر یہ ہے کہ جب یہ مرجر بھی ہوا تھا تو آلموسٹ یہی سیٹ اپ تھا جب اعلان ہوا تھا اور اگین یعنی وہی والی بات ہے اب بھی وہی سیٹ اپ ہے تو اگر اس کو ریورس کرنا وہ چاہیں تو ریورس کر سکتے ہیں اور جس مقصد کے لیے فاٹا کی عوام کی خوشحالی کے لیے قبائلی عوام کو سہولیات دینے کے وعدے کے ساتھ اس مرجر کو کیا گیا تھا جب وہی چیزیں وہی وعدے وفا نہیں ہوئے تو ریورس ہو یا نہ ہو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پروگرام میں اگلا موضوع ہے ناظرین صوبائی بجٹ میں تعلیم کے حوالے سے جو بجٹ مختص کیا جا رہا ہے ان کی
تجاویز پر ہم بات کریں گے. عثمان, ایجوکیشن رپورٹنگ بھی آپ کرتے ہیں, آپ کرتے ہی رہے ہیں, اور صوبائی بجٹ میں تعلیم کے لیے اس وقت جو ہے وہ 30% حصہ مختص کرنے کی تجویز ہے, جبکہ ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے 238 بلین کا بجٹ مختص کرنے کی تجویز ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہم ماضی میں بھی دیکھتے آئے ہیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے نعرہ لگایا گیا تھا تعلیمی ایمرجنسی کا. کتنے ثمرات اور فوائد آپ کو نظر آئے کہ واقعی خیبر پختونخوا میں جو بچے ہیں, جو سرکاری اسکولوں میں جانے والے بالخصوص بچے ہیں, ان کو حاصل ہوئے؟ آل دو کہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو کیمپینز ہوتی ہیں, داخلہ مہم کی جاتی ہے, اس کے باوجود تعداد تو گھٹ رہی ہے آؤٹ آف اسکول بچوں کی, بڑھ رہی ہے. ابھی 14 لاکھ کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا, وہ آپ کے سامنے ہے 6.5 لاکھ لوگ بھی جو ہے داخل نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایمرجنسی جو ہے کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ اسکولوں کو رنگ دینا, لوگو بدلنا, لوگوں پہ پہلے مسائل ہوئے, پھر دوسرا لوگو بدلا, اس پہ بھی اتنے خرچے کیے, اور اس کے علاوہ فری ایجوکیشن میٹرک تک دے رہے ہیں. جب تک آپ کا جو ہے اشرافیہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اشرافیہ کے علاوہ بھی آپ کا جو اپر مڈل کلاس بندہ ہے جس کا اعتماد بحال نہیں ہوگا, اس وقت تک آپ کا تعلیمی نظام جو ہے ٹھیک نہیں ہو سکتا. اساتذہ آپ نے بھرتی کروا لیے NTS ٹیسٹ کے ذریعے, اچھے لوگ بھرتی ہوئے, تعلیم یافتہ لوگ بھرتی ہوئے, لیکن تاریخ میں سب سے زیادہ اساتذہ بھرتی کرنے کا کریڈٹ جا رہا ہے ان کو. جی بالکل, 85,000 جو ہے آپ نے بھرتی کیے تھے تقریباً پچھلے 5 سال میں, اور اس 5 سال کے ٹینور میں آپ نے تقریباً 57,000 اساتذہ جو ہے بھرتی کیے ہیں. اگر اس کو حساب لگائے تو تقریباً 1,40,000 کے آس پاس اساتذہ. اور مجھے یاد ہے تحریک انصاف جاتے جاتے ان تمام اساتذہ کو اپ گریڈ بھی کر گئی تھی, بہت سارے اساتذہ کو, تقریباً 13,000 اساتذہ کو سمتنگ. اپ گریڈ نہیں ہوئے, 1,57,000 اساتذہ ہیں, اس میں 57,000, اور باقی اساتذہ کو ملا کر یہ 63,000 لوگ بنتے ہیں. اور اس کا اگر ہم نے جب حساب لگایا, اسٹیمیشن لگائی, تو اس کا 1 ارب 12 کروڑ روپے جو ہے بجٹ آ رہا تھا ایکسٹرا سیلریز کے حوالے سے. اب ان کو آپ نے اپ گریڈ کیا تو پیچھے جو لوگ ہیں, اوپر جو لوگ ہیں, ان کو آپ مزید اپ گریڈیشن دیں گے تو ان کی بھی خرچے آئیں گے. یہ ساری چیزوں کو ملا کر یعنی وہ جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, نہیں ہو سکتا, ہو بھی نہیں سکتا. جولائی کی ڈیٹ دی تھی ان لوگوں نے کہ جولائی تک ان کی حکومت نہیں بچی, تو وہ چیز ابھی تک پینڈنگ ہے. ابھی بھی اساتذہ جن کی پروموشن ڈیو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی. اسکولوں کے حوالے سے بات کریں, PSRA کو بنا لیا کہ بھائی پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی ہم بنا رہے ہیں, اس سے جو ہے پرائیویٹ اسکول ریگولیٹ ہوں گے. آج بھی وہ جو ہے سینہ تان کر ہیں, ان کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اور وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. ابھی بھی وہ جو ہے وہ کہتے ہیں پہلے 3 مہینے کی فیس دو, ٹرانسپورٹ کی فیس دو, اس کے بعد آپ چھٹی کر سکتے ہیں, آپ کا بچہ جا سکتا ہے. تو یہ صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں. ان لوگوں نے اس طرح بھی کیا تھا. ضیاء اللہ بنگٹ صاحب آپ کو یاد ہوں گے, وہ جو ہے تحریک انصاف کے MP تھے, تو وہ اپنی بچی کو لے کر گیا تھا فوٹو سیشن کے لیے کہ میں نے اپنی بچی کو داخل کروا لیا, سرکاری اسکول بہترین بن گئے. بھائی آپ کی حکومت میں جو لوگ تھے ان کے اسکول ہیں, آپ کا جو اسپیکر تھا اسپیکر صاحب کے اسکول ہیں, باقی آپ کا جو ہے منسٹر ایجوکیشن تھا آپ کا اس زمانے میں, اس کے بھی اسکول ہیں. آپ کا جو ابھی اسپیکر تھا مشتاق غنی صاحب, اس کی بھی ہیں. اور وہ ایسے اسکول ہیں کہ جہاں پر اپر مڈل کلاس ہی شاید جا سکے, مڈل کلاس کے لیے وہ نہیں ہے. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تعلیمی ایمرجنسی کوئی بہتر نہیں ہے؟ ہاں ابھی جو بجٹ رکھا گیا ہے اس میں 205 ارب روپے سیلریز کے لیے ہیں, تو اس میں بجٹ کہاں ہے؟ بالکل. آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاتی ہوں. آپ نے کہا کہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے, کوئی ریگولیٹری نہیں ہے ان کے لیے. تو کل کی ہی بات ہے جب وہ بچوں کو چھٹیاں دے رہے تھے, تو پشاور کا بہت بڑا اسکول ہے, ریناؤنڈ اسکول ہے, سبھی کو پتہ ہے اس اسکول کے حوالے سے, پورے شہر میں اس کے جال پھیلے ہوئے ہیں اسکولز کے. انہوں نے کل جو 6th کلاس سے 10th کلاس تک کے بچے تھے ان کی فیس میں 680 روپے کا اضافہ کیا ہے, اور یہ کہہ کر کیا ہے کہ چونکہ جو ہے سیلریز کو زیادہ کر دیا گیا ہے وفاق میں, اور اس لیے ہم آپ لوگوں کے بچوں کی فیسیں زیادہ کر رہے ہیں. تو خدا کوئی ان سے یہ تو پوچھے کہ جو 32,500 روپے کم سے کم اجرت یا مقرر کی گئی ہے یا اس کے آس پاس, کیا آپ اپنے اسکول میں وہ اجرت بھی دے رہے ہیں اپنے اساتذہ کو؟ جی لاسٹ پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. مشیر تعلیم صاحب سے ہماری بات ہوئی اس حوالے سے کہ بھائی پرائیویٹ اسکول تو پیسے مانگ رہے ہیں, چھٹیاں بھی نہیں دے رہے. تو اس کا کیا کہنا تھا؟ سمپل کہ بھائی میں نے PSRA سے جواب مانگا ہے, وہ اس حوالے سے جواب دیں گے. بھائی PSRA میں ایک 18 گریڈ کا بندہ بیٹھا ہے, اس سے آپ جواب مانگ رہے ہیں, آپ کے پاس ساری مشینری ہے, آپ لوگ مشینری ہے, سب کچھ ہے آپ کے پاس, آپ کارروائی کریں. لیکن وہ حرکت میں نہیں آ سکتی. صفی صاحب آپ کی طرف آئیں گے, یہ بتائیے گا کہ جو بجٹ ہے اس میں 201 بلین سیلری کے لیے, جبکہ 30 بلین نان سیلری اور 7 بلین ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اتنا بھاری بھرکم فنڈ مختص کرنے کے بعد یا اپروو ہونے کے بعد بھی آپ کو کوئی بہتری نظر آتی ہے سرکاری سطح پہ جو ہماری پرائمری ٹو ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے اس میں؟ دیکھیں یہ ایک اپروچ ہے, جس اپروچ کو سال سے بنایا گیا, وہی بات ہوتی ہے
کہ کسی قوم سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس طرح تعلیمی نظام تباہ کر دیں. اور ہم نے یہی دیکھا کہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ کس طرح تباہ ہوا ہے اور کس طرح تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو یہ بجٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ تو سیلری اور ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. ڈیولپمنٹ یعنی وہ یہ جو نان سیلریڈ ہے وہ تو آپ کا 30 بلین ہے. 201 بلین تو آپ کا صرف یعنی وہ سیلری اس میں چلا جائے گا. تو آپ نے نئے اس کے لیے جبکہ ایک ریسنٹ ایک سروے یعنی کیا تھا ہم نے اور ایک آرگنائزیشن کے ساتھ, وہ اس میں تو یہ حال ہے کہ وہ دور دراز سے بچے جو ہیں اور بچیاں یعنی اس سے وہ یہی چیز تھی کہ ارلی میرجز کیوں ہو رہی ہیں, اسکول ڈراپ آؤٹ کیوں ہو رہے ہیں, کیونکہ ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. اور یہاں پر جو کہیں پورے کے پورے 4 گاؤں کی ایک اسکول نہیں ہے تو پھر کہیں ایک ہی گاؤں میں 4 اسکول ہیں. تو وہ جو پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے جس طرح عثمان نے بھی کہا کہ بخدا اگر آپ ایک ون ٹائم ڈیسیزن لے لیں کہ کوئی بھی سرکاری نوکر, سرکار میں کام کرنے والا, کوئی بھی پبلک ریپرزینٹیٹو, سیاستدان, اس کا بچہ جو ہے کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھے گا, وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے, تو آپ یقین جانے پورا سسٹم بدل جائے گا. سسٹم بدل سکتا ہے. کیسر تنوری صاحب کی طرف چلیں گے. کیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم ماضی قریب میں یہ بھی سنتے آئے تھے کہ جو کریکولم ہے, جو نصاب ہے, وہ ایک کیا جائے گا. آپ سے موقف لیں گے اسی حوالے سے, لیکن اس وقت پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے, ساتھ رہیے گا. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم کیسر تنوری صاحب کی طرف رخ کر رہے تھے اور کیسر صاحب سے ہمارا یہ سوال تھا کہ ماضی میں ہم یہ سنگن لے رہے تھے کہ بھائی نصاب پورے ملک میں ایک جیسا ہونا چاہیے, سرکاری اسکول سے لے کر جو ایلیٹ کلاس کے اسکولز ہیں وہاں پر بھی ایک ہی نصاب بچوں کو پڑھایا جائے گا, یونیفارم نصاب ہوگا. کیسر صاحب, کیوں اس طرح کے جو وعدے ہیں, دعوے ہیں, وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں؟ اچھا فاطمہ, آپ نے کافی گفتگو کر لی, زاہد نے بھی, سفی اللہ صاحب نے بھی. دورہ جو تعلیمی معیار اور دوسرا جو صوبائی بجٹ ہے اس کے اندر تعلیم کے لیے جو رقم مختص کی گئی ہے یہ کریں گے. اس سے پہلے میں ایک لائن کے اندر جو ہمارے ملک سے ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو سیاسی قائدین ہیں, ان کی طرف سے امریکہ کو ہر معاملے کے اندر شامل کرنا, اور بے شک امریکہ کے حالات آج کل اچھے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایک سپر پاور ہے اور اس کے اوپر اتنے جو ہمارا دل چاہتا ہے, جیسا دل چاہتا ہے وہ بیانات داغ دیتے ہیں. ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یار ان بیانات میں کم از کم پاکستان کے اندر تو اثرات ہوں گے, نہ امریکہ کو پرواہ ہے کوئی, نہ اور کسی کو اس کا کوئی اثر ہوگا. تو ہماری سیاسی جماعتیں, سیاسی قائدین امریکہ کا نام بڑا دھلے کے ساتھ استعمال کرتی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا جی کہ یہ جو مرجر ہے یہ امریکہ کے کہنے پر ہوا. اسی طرح ہمارے باقی جو سیاسی قائدین ہیں وہ بھی اس طرح کی چیزیں, آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی کہتے رہے, ابھی میں بھی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ امریکہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو اس لیے جس طرح ہم لوگ اپنی فیملی کے اندر اپنی کوئی جس طرح سے ہماری خالہ کا بیٹا ہے یا پھوپھی کا بیٹا ہے امریکہ, ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آپسی لڑائی ہیں اس کے اندر اس کو لازمی شامل کرو. تو اب لوگ سمجھدار ہو گئے, لوگوں کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں, وہ طریقے سے آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان کے اندر تو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب اگر ہم لوگ بات کریں جو ہمارا نظام تعلیم ہے اور اس کے اوپر ہم نے بہت عرصے سے سنتے ہیں جی کہ ایک نصاب ہونا چاہیے سرکاری اسکول کے اندر بھی, پرائیویٹ اسکول کے اندر بھی, لیکن پرائیویٹ اسکولس کا یہ جو نیٹ ورک, یہ جو میں اس کو مافیا کہوں گا, یہ اتنا اسٹرانگ ہے اور یہ جو تعلیم ہے یہ کتنا منافع بخش کاروبار بن گیا ہے کہ اب ان کے چنگل سے اس ملک کے بچوں کو یا ان کے والدین کو چھڑانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, اگر آپ ان کے مطابق ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہیں کر سکتے تو آپ اپنے بچے کو سرکاری اسکول میں ڈال دیں. اور سرکاری اسکول کے اندر بھی جو معاملات ہم لوگ آج سے 20 سال پہلے دیکھتے تھے, یا جو معیار تعلیم ہوتا تھا, یا جو اساتذہ کا جو کنڈکٹ ہوتا تھا بچوں کے ساتھ, جو معاملہ ہوتا تھا وہ بہت بہتر ہوتا تھا. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہم بڑے اسکولوں میں پڑھیں, بڑے سرکاری اسکولوں میں پڑھیں, بڑے کالجز کے اندر پڑھیں, بہت بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی تھی, بہت بڑے بڑے آڈیٹوریم ہوتے تھے, پلے گراؤنڈز ہوتے تھے. آج کل تو وہ سلسلہ نہیں ہے, لیکن وہ تعلیم اس وقت پیسے کے اعتبار سے تو سستی تھی, لیکن آج کل جو معاملات ہیں, جو پرائیویٹ اسکول کے اندر جو فیسیں آپ لوگ ادا کرتے ہیں, وہ غریب آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا. وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول کے اندر نہیں پڑھا سکتا. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پرائیویٹ اسکول پشاور کے اندر ایک بڑا اسکول ہے, اس نے اپنے فیس ہے اس کے اندر اضافہ کر دیا کہ شاید وفاق کے اندر بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا. سرکاری ملازمین کی ایک بڑی تعداد اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولز کے اندر نہیں پڑھاتی ہے.
وہی بزنس مین، وہی جو طاقتور لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے، وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، اور ان کی تمام تر جو مجبور ہوتے ہیں ماں باپ، ان کو پتہ ہے کہ بہت سارے مڈل کلاس لوگ بھی جو ہیں اسی تگ و دو میں ہوتے ہیں کہ چلیں کچھ بہتر پرائیویٹ اسکول میں اگر بچوں کو پڑھائیں گے تو مستقبل تھوڑا بہتر ہو جائے گا. جی کم ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی کی چیزیں نہیں کر پاتے، ان کو پھر سرکاری اسکولوں کا رخ کرنا پڑتا ہے. اور آپ نے زاہد عثمان نے مثال دی ہمارے صوبائی وزیر کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سرکاری اسکول میں داخل کروایا اور کہا کہ یہ میں ایک مثال سیٹ کر رہا ہوں. تو ایسا ہوتا نہیں ہے، پھر کوئی سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو لے کے جاتا نہیں ہے. وہ تصویریں تو بنی، فوٹو سیشنز تو ہوئے، لیکن اس کے بعد عمل ہوا. آج ان کے بچے کو جا کے دیکھیں گے وہیں پہ اسی اسکول میں وہ پڑھ رہے ہیں کیا اسی اسکول میں باقی جو ہمارے صوبائی کابینہ کے جو ماضی کے لوگ تھے یا جو بھی موجود ہیں، کتنے لوگوں کے بچے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں؟ کوئی نہیں پڑھا. بالکل. نوٹیفیکیشن ایک سرکولیٹ کیا گیا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ جو جتنے بھی سرکاری اساتذہ ہیں ان کے بچوں کو بھی سرکاری اسکولوں میں پڑھنا ہوگا. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے ملک میں جو ہے بدقسمتی سے وہ وعدے ہی کیا جو کہ وفا ہو جائیں. جی پروگرام میں اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے. 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بات کریں گے. 9 مئی کو جو ہوا پاکستان میں وہ پوری دنیا نے دیکھا. شرپسند عناصر نے جو کچھ کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا. اب نامزد ملزمان کے کیسز کو ملٹری کورٹ میں چلانے کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایون کی قرارداد بھی اس کی جو ہے وہ پاس ہو گئی ہے. اور اب جو پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے ہم آپ کو خبر دیتے چلیں تو اس میں ان مقدمات کو ملٹری کورٹ میں چلانے کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت ہوئی ہے. زاہد بتائیے گا کہ جو 2 رکنی بینچ ہے انہوں نے اس کی سماعت کی ہے، جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس اسد اللہ نے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ملزمان کے خلاف جو درج مقدمات ہیں آرمی ایکٹ 1952 کے سیکشن 59 اور جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 3 ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے، درخواست گزار کے مطابق یہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملٹری کورٹس میں جو ٹرائل ہے ان ملزمان کا کتنا جو ہے بہتری ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں اگر اس طرح کی سزائیں ملتی ہیں ملٹری کورٹس کے تحت؟ تو میری نظر میں تو سویلین کورٹس میں ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو اب اس طرح کی جو واقعات ہیں، اس طرح کے شرپسند عناصر ہیں، ان کا اگر عام جو کورٹس ہیں اس میں یہ چیز ہوگی تو اس سے فائدہ ہوگا کہ اگر ان کو سزائیں ملیں گی تو کورٹس پر لوگوں کا اعتماد آہستہ آہستہ بحال ہوگا کہ بھئی اگر ایک بندہ ہے وہ مجرم ہے، اس کو سزا مل رہی ہے. جی ایک تو عدالتی نظام پر لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ تقریباً ختم ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کی بات ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے. اس حد تک بات آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ چیف جسٹس کہتے ہیں الیکشن کروائیں، کوئی کروانے کو تیار نہیں ہے. فیصلہ آ جاتا ہے پھر کہتے ہیں 3-4 کا ہے، کوئی کہتا ہے 3-2 کا ہے، کوئی کہتا ہے 5-7 کا ہے. تو یہ چیزیں آ رہی ہیں، جو بینچز بن رہے ہیں ان پہ اعتماد نہیں رہا لوگوں کو. جی. اور ملٹری کورٹس میں اگر سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کو ملٹری کورٹس میں سو کیا جائے، ان کا جو کیس ہے ٹرائل وہاں پر ہونا چاہیے. سو تو آلریڈی ہو چکے ہیں تو ان کا ٹرائل وہاں پر ہونا چاہیے. لیکن اس میں ایک اہم چیز ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر صرف اس وجہ سے ڈالا گیا ہے کہ وہ فلاں پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس طرح کے لوگ ہیں ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے. دیکھیں اگر ایک مجرم جو ہے اس کو ایک معصوم بندے کو سزا ہوتی ہے ایک مجرم کے بچنے سے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ مجرم جو ہے وہ بچ جائے اور معصوم بندہ جو ہے وہ بچ سکتا ہے. اگر ایک معصوم بندے کو سزا ہو رہی ہے، مجرم بچ رہا ہے، تو معصوم بندے کو بھی سزا نہیں ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے ہاتھ وہاں ڈالنا چاہیے جہاں ہونا چاہیے. جو لوگ جو ہیں وہ فوٹیج ہیں، میں ریڈیو پاکستان میں خود موجود تھا، تقریباً 1 گھنٹہ ہم پھنسے ہوئے تھے اس میں. جب دوسری مرتبہ وہاں پر اٹیک ہوا ہے، سٹارٹ میں اٹیک ہوا ہے، تو وہاں پر یہ ساری چیزیں میں نے جلتی ہوئی دیکھی ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی ریڈیو لے کر جا رہا تھا، کوئی کچھ لے کر جا رہا. میرے پاس موبائل میں ویڈیوز بھی ہیں. تو ریڈیو والا جو بندہ ہے وہ پکڑا گیا ہے چند دن پہلے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا کر رہے، کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ ہمارا حق ہے. اور ریڈیو کا جو ملازم ہے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ہضم کر لے. ٹھیک ہے. صفی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے 9 مئی کے واقعات جن کے حوالے سے اب کہا جا رہا ہے کہ نامزد ملزمان کے کیسز جو ہیں وہ ملٹری کورٹ میں چلائے جائیں گے، لیکن ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف درخواست جو ہے وہ زیر سماعت ہے. جو جسٹس اشتیاق ابراہیم ہیں انہوں نے کہا ہے درخواست گزار کو کہ آپ نے ضروری پارٹی کو فریق نہیں بنایا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جو ملٹری کورٹس کے ٹرائل ہیں یہ ہونے چاہیے یا پھر سویلین جو عدالتیں ہیں وہیں پر بات چیت ہونی چاہیے اس سارے معاملے کے حوالے سے؟ لیکن یہ اس کے پاس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایون خیبر پختونخوا اگر ہم ضیاء کے دور کو چھوڑ دیں گے، ہم گرمی والا اگر ایپیسوڈ لے لیں KNP کی گورنمنٹ میں بہت سے ایسے کیسز تھے یہ وہ تھے کہ جن کو یعنی کورٹس میں اور ملٹری کورٹس میں ان میں چلائے گئے اور پھر بعد میں وہ ان کو کورٹ آف لا یعنی ہمارے سول عدالتوں نے جو ہے وہ رہا بھی کر دیا. یہ تو بڑی ریزائنمنٹ بھی ہوئی تھی.
اور یہی وہ چیز اب بھی یعنی وہ سامنے آ رہی ہے کہ یہاں پہ ایک طرف یعنی وہ ملٹری کورٹ کی بات آ رہی ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ سویلین کورٹ جو ہیں جو کہ ہمارے یعنی ہائی کورٹس میں وہ کیسز ان کے اگینسٹ یعنی چل رہے ہیں اور کئی جگہوں پر ریلیز بھی. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں پر لوگوں میں یعنی ظاہر ہے وہ اس طرح بات میڈیا کے اوپر نہیں ہوتی، لیکن جو لوگوں کی بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ آ کر پریس کانفرنس کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس سے یعنی کیسز ختم ہو جاتے ہیں، تو ایسا کیوں؟ یعنی کہ اگر فرض کرو کوئی ہے اور وہ اگر قصوروار ہے تو اس کو ایون اس کے بعد اور اگر پارٹی سے کسی پارٹی یعنی جو اس میں مجوز تھی اس کے اگر وہ ڈینانس کرتا ہے تو بھی یعنی اس کو چاہیے کہ اس کے اوپر کیسز کرنے چاہیے، تاکہ جس طرح عثمان نے کہا کہ یعنی وہ کورس جو قانون ہے قانون کو اپنا کورس کمپلیٹ کرنا چاہیے. تو اگر یہ اس طرح ہم لوگ، لیکن یہاں جسٹس اشتیاق ابراہیم نے جو ریمارکس دیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ متعلقہ فریقین جو ہے وہ پارٹی بنانے کے بعد دوبارہ درخواست جمع کروائیں، یعنی کہ وہ سماعت تو ہوگی اس کی. جی وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ پراپرلی اس چیز کو یعنی قانون کو اس کا اپنا پورا کورس اگر ہم کمپلیٹ کرنے دیں تو اس میں یہ ہوگا کہ قانون کے اوپر جو لوگوں کا ایک ٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. ادروائز پھر یہی رہے گا کہ مختلف ادوار میں مختلف جو یعنی چیزیں ہوتی رہیں تو وہ پھر بھی چلتی رہیں گی. ٹھیک ہے، کیسر تنوری صاحب آپ کی طرف آئیں گے. آج کی ہی یہ خبر ہے کہ قرارداد منظور کی گئی ہے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنے کے حوالے سے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ لوگوں میں اس حوالے سے آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ کتنی ریزائمنٹ، کتنا آپ کو لگتا ہے؟ کچھ لوگ ہمیں لگ رہا ہے کہ غم و غصے کا بھی اظہار کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیئر ٹرائلز ہوں گے، تو کیا آپ کی رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس میں ایک چیز بہت واضح ہے، مجھے نہیں پتا درخواست گزار کون ہے، کوئی عام شہری ہے، کوئی وکیل ہیں. اگر تو عام شہری ہیں تو پھر ان کو کم از کم کورٹ میں جانے سے پہلے اپنی تمام تر تیاری مکمل کرنی چاہیے تھی. ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ درخواست اگر میں دائر کر رہا ہوں تو اس سے پہلے مجھے کسی لیگل ایکسپرٹ سے ضرور بات کرنی چاہیے. اور اگر وہ وکیل ہیں اور انہوں نے درخواست دائر کی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پریکٹس بہت کم ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے چیزوں کی، ان کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے اس معاملے کے اندر. ایک چیز بہت واضح ہے کہ آج معزز جج صاحبان نے یہ فرمایا کہ آپ نے جو اس کے اندر امپورٹنٹ جو پارٹی ہے اس کو فریق بنایا ہی نہیں، کیونکہ آپ تو ملٹری کورٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ان کے اندر ٹرائل کے حوالے سے بات کریں تو ملٹری کورٹس کا اور جو ملٹری کا جو معاملہ ہے وہ ڈیفینیٹلی وزارت دفاع کے انڈر آتا ہے اور وزارت داخلہ کی آپ کو مدد چاہیے، اس کے اندر معاونت چاہیے. تو ان کو آپ جب تک فریق نہیں بنائیں گے تو آپ کیسے فیصلے کی کسی کی توقع کرتے ہیں؟ تو یہ معاملہ تو بہت واضح ہے. اور اگر ملٹری کورٹس کی بات آتی ہے تو یہ ہر کوئی اپنے دماغ میں بٹھا لے اس چیز کے اوپر کوئی بحثیت پاکستانی بھی اور ایک جو لیگل اس کی پوزیشن ہے اس کو بھی واضح کرتے ہوئے کہ آئین کے اندر اس چیز کی بہت واضح گنجائش موجود ہے اور ماضی میں اس طرح کی جو ٹرائلز ہوتے رہے ہیں اس کی مثالیں موجود ہیں. اور یہ چیز بہت واضح ہے کہ جس کا جتنا قصور ہے، زاہد عثمان سے فرما رہے تھے کہ کسی قصور کو بچانے کے لیے قصوروار کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کے ساتھ وہ بھی بچ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. قانون قانون ہوتا ہے. آئینی جو آپ کے پاس اجازت موجود ہے اسی کی تحت آپ نے آگے بڑھنا ہے. جس کی جتنی غلطی ہوگی، جس نے جتنا قصور کیا ہوگا اس کو اتنی سزا ملے گی. اور جو ملٹری کورٹس کے اندر جانے والے ہیں یا جو لوگ گئے ہیں ان کے خلاف بہت کلیئر ایویڈنس موجود ہیں، ویڈیو ایویڈنس موجود ہیں، ان کی تمام جو کاروائیاں ہیں وہ موجود ہیں. تو اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ باقی لوگ جن کا قصور ان جیسا نہیں تھا ان کو نیچے ہی کورٹس کے اندر، باقی جو کورٹس ہیں ان کے اندر چھوڑ دیا گیا. جن کو لے کر گئے ان کے خلاف آپ کے پاس بڑا سالڈ ایویڈنس، اس لیے ان کو وہیں پر ڈیل کیا جائے گا اور وہ ایک آئینی راستہ ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے قیصر صاحب، یعنی آپ کا یہی موقف ہے کہ جن لوگوں پر ہاتھ ڈالا گیا ہے وہ بے قصور بالکل نہیں ہے. تمام شواہد اور ثبوت کے ساتھ ہی ان کے خلاف ملٹری ٹرائلز کیے جائیں گے. ناظرین ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے پروگرام کے آخری ٹاپک کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے عید قرباں کے حوالے سے. ہمیشہ ہم یہی دیکھتا ہے کہ جب بھی عید آتی ہے تو خوشیاں ساتھ لے کر آتی ہے، لیکن گزشتہ 1-2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عید قرباں پر خدشات لوگوں کے بڑے بڑھ جاتے ہیں، اور جو خدشات ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کے وائرسز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. کبھی ہم کانگو وائرس کے بارے میں سن رہے ہوتے ہیں، ابھی پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لمپی سکن وائرس کے حوالے سے جو لوگ ہیں وہ کافی پریشان ہیں، کیونکہ عید قرباں ہے اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور ہی اللہ کی راہ پر قربان کرے. لیکن جو خدشات ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں، دن بدن بڑھ رہے ہیں. عثمان کی طرف چلیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ عثمان یہ بتائے گا کہ صوبے میں موجود 1 کروڑ سے زائد
जानवरों को वैक्सीनेशन नहीं मिल रही। लाइव स्टॉक ने ये इंकशाफ किया है। आपको क्या लग रहा है कितनी ज़रूरत है इस वक्त पर वैक्सीनेशन की, जानवरों को करवाने की, एक ऐसे वक्त में कि जब वो जानवर घरों में जाते हैं, बच्चे उनके साथ बड़े इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या इस वक्त आपके पास मालूमात हैं महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से? डीजी डॉक्टर लमजेब के मुताबिक 87,000 वैक्सीन उनके पास मौजूद थे जो वो लगवा चुके हैं। तो 87,000 और 1 करोड़ को अगर देखा जाए तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और दूसरी बात यह है कि कांगो के हवाले से जब ये स्प्रे करते हैं, आज मैं खुद देख रहा था, एक नज़ारा मैंने देखा है और रिकॉर्ड भी है हमारे पास। अच्छा 15 से 20 जो है जानवर उनको ऐसे स्प्रे करके फुटेज बना के निकल लिए, यानी यहाँ भी फोटो सेशन और अच्छा वीडियो निकल लिए सेशंस, जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर हाजिरी देनी है और धूप थी, सख्त धूप पड़ रही थी, सुबह गर्मी भी है, तो इन लोगों ने क्यों गर्मी में अपने आप को ख्वार करना है, तनख्वाह तो वही मिलनी है, ज्यादा तनख्वाह भी नहीं मिल रही और स्प्रे के अलग पैसे भी नहीं मिल रहे, तो ये चीज़ जो है। और दूसरी बात यह है कि लिम्पी स्किन जो है, ये बैक्टीरिया जो है इतना खतरनाक है नहीं, वैसे ह्यूमन के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन दिल में तो एक खलिश सी होती है अगर आप जानवर को देखते हैं वो जिस हिसाब से होता है। आज मैं देख रहा था पिछले साल के जो जानवर थे जो लिम्पी स्किन के शिकार हुए थे, अभी भी उनके जिस्म के ऊपर डार्ट जो है वो मौजूद हैं वो, तो इससे अंदाजा लगता है कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है। और 30,000 के आसपास जानवर जो थे वो इसके शिकार हुए थे और 7,000 जानवर खैबर पख्तूनख्वा में हलाक हुए थे इससे। बिल्कुल सफ़ी साहब, आप इस हवाले से बताइएगा, अभी आपने उस्मान का भी मौक़िफ़ सुना है, आखिर क्यों इतनी गैर संजीदगी हम हर मामले में दिखाते हैं? उस्मान ने कहा कि उनके अपनी आंखों देखा हाल है कि ज़र इंतज़ामिया के लोग या महकमा लाइव स्टॉक के लोग वहाँ पे आए और बराए नाम फ़ोटो सेशन और वीडियो सेशंस करके जो है उन्होंने अपने सर से बोझ उतारा और निकल गए। तो क्यों हम इतने गैर संजीदा हैं? देखें, ये वो ओवरऑल हमारी वो एटीट्यूड को वो शो करता है कि हम हर मामले को जो है वो ये सोच के छोड़ देते हैं कि अल्लाह खैर करेगा। जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा काम होता है, वो हम नहीं करते और बस दुआओं के लिए बैठ जाते हैं। बात यही होती है कि जो अल्लाह ताला ने हमें जिम्मेदारी दी है, यही जिस तरह उस्मान ने एग्जैक्ट फिगर आपको बताया कि 87,000 वैक्सीन मौजूद है, जबकि आपकी यानी 1 करोड़ से ज्यादा जानवर है। अगर आप पिछले साल का सिर्फ फिगर उठा ले, सिर्फ लिम्पी के जो है वो 74,590 इन्फेक्टेड केसेस थे। अब ये सिर्फ केपी का यानी वो वाली फिगर की बात हो रही है कि जो कि इन्फेक्टेड है, और ओवरऑल अगर हम पूरे मुल्क की बात करें या उसकी बात करें तो वो तो बहुत बढ़ जाता है फिगर या उसमें। यही वो चीजें ऐसी हैं कि ना तो हम कांगो को वो सीरियस लेते हैं, ना पहले जब हम फुट एंड माउथ डिजीज की बात आई तो हम लोग सीख नहीं रहे, जिसे कहते नहीं है कि वो ये को आता है और ये भी इसको एक्सरसाइज कई लोगों से वो ये बातें इसमें कि ठीक है पिछले साल भी आया था, गुजर गया, लोगों ने फिर भी कुर्बानियां की और कुछ लोगों ने बीमार जानवर भी दबा दिए, तो फिर भी लोग करने में जब ये एटीट्यूड आपका होता है और सिर्फ फोटो सेशन के लिए और फिर वो उसके लिए आप करते हैं तो कोई भी चीज आपसे सीरियस नहीं लेते। और इस दफा डर भी यही बहुत है कि जो प्री मानसून जो फेज है इसमें और लंपी स्किन जो है ये काफी डेंजरस कंडीशन है, क्योंकि वो म्यूटेशन वाली बात ही इसमें आ जाती है कि जब नेक्स्ट ईयर वो आता है तो अब यानी वो म्यूटेट कर रहे होते हैं। तो बस यही कह सकते हैं कि यानी अगर ये इस तरह की एटीट्यूड रहे तो यानी हमारी ओवरऑल यानी उसको शो कर रहे होते हैं। ठीक है, कैसर साहब आपकी तरफ आते हैं। हम हमेशा देखते हैं कि जब इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं जिनसे डायरेक्ट आवाम मुतासिर हो रही होती है तो डेफिनेटली रिजेंटमेंट का भी हमें नज़र आ रही होती है, लोगों की नाराज़गी भी, कंसर्न्स भी होते हैं और रिजर्वेशंस भी होते हैं कि भाई क्यों हमारे लिए जो है वो काम हुकूमती सतह पर नहीं हो रहा। अभी मैं कल की खबर देख रही थी कि भाई मंडी में इतना टैक्स लग गया, जानवर आप बड़ा लाएंगे तो इतना टैक्स देंगे, छोटा लाएंगे तो इतना टैक्स आपको बाहर निकालने पे देना पड़ेगा, और हर साल होता है और उसमें इजाफा होता है। लेकिन उसके बावजूद जब कोई सहूलत देने की बात आती है, इवन कि मैंने ये भी सुना था कि जो कॉन्गो के या इससे लंपी स्किन वायरस से बचाव के इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनकी भी कॉस्ट ली जाती है खरीदार से। तो आपको क्या लगता है कितना बोझ एक तो इजाफी पड़ेगा और क्यों हम वही सवाल कि इतनी गैर संजीदगी क्यों है हमारी? अच्छा, अगर हम लोग देखें तो जो बड़े जो फार्मर्स हैं, जो माल मवेशी पालने वाले लोग हैं, फेडरल कैपिटल के अंदर तो आपको पता है कि लोग बाहर से माल मवेशी लेके आते हैं और यहाँ पर एक मुनज़्ज़म निज़ाम मौजूद है। लेकिन वही वाली बात है कि अगर जब आप 8 से 10 करोड़ रुपया लेके कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है यहाँ की इस्लामाबाद की, वो आप 8 से 10 करोड़ रुपया लेके बोली लगा के आपको मंडी की जगह अलॉट करती है, कोई भी आम आदमी उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, वो जब आपसे 8 से 10 करोड़ रुपये लगाएगा और वो आपसे लेगा तो फिर उसने वो पैसे अपने कमाने भी हैं, वो 10-15
ہوں گے اس کے اندر اس نے ریکوری کرنی ہوتی ہے، اور اس کے اندر تمام تر چیزیں اس کے کانٹریکٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں کہ آپ نے ویکسینیشن کا انتظامات بھی کرنے ہیں، آپ نے پانی کے انتظامات بھی کرنے ہیں، آپ نے صفائی ستھرائی کے معاملات بھی کرنے ہیں، ہر چیز کی ذمہ داری آپ کے ساتھ عائد ہوتی ہے، اور ایک وہاں پر جو فی جانور جو آپ کی اماؤنٹ ہے وہ آپ طے کر لیں کہ کس حساب سے آپ نے چھوٹا جانور کتنا چارج کرنا ہے، بڑا جانور کتنے کا چارج کرنا ہے، تو وہ پھر کمائی ظاہری بات انہوں نے کرنی ہوتی ہے۔ پھر جو چیزیں آپ کے ساتھ انہوں نے کمٹ کی ہوتی ہیں، یہاں نظام تو موجود ہے لیکن پھر کہیں نہ کہیں پہ جا کے کمپرومائز ہو جاتی ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ یار رش بہت بڑھ گیا ہے، لوگ بڑی تعداد میں جانور لے کے دوسری شہروں سے یہاں پر آ گئے ہیں، ہمیں پیسے آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اب معاملہ یہ ہے کہ پھر وہ ایک فرضی کارروائی شروع کرتے ہیں۔ مطلب کہ آپ نے جس طرح سے بھی عثمان نے کہا کہ اسپرے کر دیا کچھ جانوروں کے اوپر، 15-20 جانوروں کے اوپر دکھا دیا گیا، اور وہ رپورٹ بنا کر آگے جو آپ کے اسسٹنٹ کمشنرز ہوتے ہیں یا جو آپ میجسٹریٹس ہوتے ہیں یا جو آپ کے وہاں پہ لائف سٹاک کے لوگ ہوتے ہیں ان کو رپورٹ دے دی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی خانہ پوری ہمارے ملک میں رواج بن گیا ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو، کسی جگہ پر بھی ہو، فوٹو سیشنز اور ویڈیو سیشنز کے بعد معاملہ جو ہے وہیں پر ختم ہو جاتا ہے، آگے اللہ ہی مالک ہے، جیسے کہ صفی صاحب نے کہا۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو تھے پشاور سے زاہد عثمان، ہمیں ویڈیو کال پر اور آڈیو کال پر جوائن کیا تھا کیسر تنولی نے اسلام آباد سے، جبکہ پشاور سے ہمارے ساتھ تھے صفی اللہ گل صاحب۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔